बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 2 मार्च है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर के हवाले से। आपको मालूम है कि आज तीसरा दिन है ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जंग का। और आज की सबसे बड़ी खबर अब यह सामने आ रही है, एक बड़ा ही तहलका खेज दावा है और हैरान कुन तौर पर इस दावे के बाद से अब तक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी कोई ना कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हो रही थी, हर गुजरते घंटे में इसराइली मीडिया अपडेट कर रहा था कि अब नेतन्याहू ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये ऑर्डर दे रहे हैं, अब फलां मीटिंग जो है वो चल रही है। उसके इस तहलका खेज दावे के बाद से अब तक बेंजामिन नेतन्याहू मंजरे आम पर नहीं आए, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक भी नहीं की गई। ये दावा है ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर इसकी ये मौजूद है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रखूंगा कि पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान के हाइपरसोनिक खैबर शिकन मिसाइलों का हमला हुआ है और इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड का दावा किया गया है। अब एग्जैक्टली नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे, नहीं थे, वहां पर उनकी काबीना के लोग मौजूद थे या नहीं। अगर दफ्तर नेतन्याहू का है तो जाहिर है कि वो खाली नहीं होगा, वहां पर लोग मौजूद होंगे। कौन से लोग मौजूद थे, कितना नुकसान हुआ, इसके हवाले से अभी तस्दीक नहीं हो रही। लेकिन ये मिसाइल, इसकी प्रिसीजन कितनी है, इसका खौफ कितना है ईरान के मुखालिफिन को, और इसको कब कब इस्तेमाल किया गया, और इस वक्त हम इस वीडियो में पूरी सूरत हाल का भी अहाता करेंगे कि गुज़श्ता 5 से 6 घंटों में इस कॉन्फ्लिक्ट ने कैसे शेप अप किया है। और एक भरपूर हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ईरान के ऊपर भी बड़ा भरपूर हमला जो है वो इसराइल की जानिब से किया गया है। तेहरान में बमबारी जारी है। ईरान के मुख्तलिफ मकामात से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी जो इसराइली और अमरीकी फ़िज़ाइया है उसकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, ओमान, ये तमाम के तमाम रीजनल प्लेयर्स, जॉर्डन, साइप्रस, ये तमाम हैं जो अब इसकी लपेट में आ चुके हैं। इराक इसमें शामिल है, कुवैत इसमें शामिल है। क्या सूरत हाल बन रही है, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा और दीगर क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे बड़ी खबर और तहलका खेज दावा सामने रख देता हूं। इसको एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो रिपोर्ट की गई और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसके अलावा तमाम ईरानी मीडिया, तमाम ईरानियन जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से अब ये खबर रिपोर्ट हो रही है। और वो खबर ये है कि जी, नेतन्याहूज़ फेट अनक्लियर एज ईरान हिट्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, के अब मुकद्दर क्या है नेतन्याहू का, वो इसमें जख्मी हो गए हैं, वो इसमें मारे गए हैं, या वो उस दफ्तर में मौजूद नहीं थे, इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये चीज़ बड़े वसूख के साथ दावे के तौर पर सामने रखी गई है पासदारान इनकलाब की जानिब से कि हमला कर दिया गया है हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए। द फेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ज़ायनिस्ट regime of Israel is in a cloud of uncertainty after Iran said it has targeted Benjamin Netanyahu's office. The IRGC Public Relations announced the office of the criminal prime minister of the Zionist regime and the location of the commander of the regime's air force were attacked and severely hit by the armed forces of the Islamic Republic in the targeted and surprise attack of Khyber Shikan missiles in the 10th wave, के जो 10वीं वेव है, 10वां हल्ला है, उसमें खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ये एक सरप्राइज अटैक था और इसमें जो इसराइल के कमांडर हैं एयर फोर्स के और वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इन दोनों के दफातर को निशाना बनाया गया और सीवियरली हिट किया गया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जानिब से इन मकामात को। नाउ द फेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ज़ायनिस्ट रजीम इज़ इन अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, कि नहीं मालूम कि बेंजामिन नेतन्याहू वो कहाँ हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं, इसके हवाले से अभी तक इतला नहीं है। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इसराइली सोर्सेज अनाउंस्ड that his planned visit to the Beth Shemesh in the occupied territories, which was targeted by Iranian missiles the previous day, has been cancelled, कि उसको कैंसिल कर दिया गया था। जो लास्ट वीडियो रिलीज है नेतन्याहू की, कुछ मिनट तवील ये वीडियो थी, 5 घंटे पहले
یہ سامنے آئی تھی 5 گھنٹے سے، گزشتہ 5 گھنٹے سے نیتن یاہو کے حوالے سے نہ اس کی کوئی نئی تصویر نہ اس کی کوئی نئی ویڈیو اس کے بعد سے سامنے آئی ہے، اور حیران کن طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ دعویٰ کلی طور پر غلط تھا تو پھر اس کے فوراً بعد اس کی تردید کوئی سامنے آتی، اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جاتی، اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر بات کرتا، لیکن اس وقت مکمل سناٹا ہے، مکمل خاموشی ہے۔ اسرائیلی میڈیا پر بھی میرے سامنے اس وقت الجزیرہ جو ہے اس کا لائیو پیج بھی موجود ہے، دیگر جتنے بھی انٹرنیشنل مستند ادارے ہیں جو اس سارے کانفلکٹ کو کور کر رہے ہیں وہاں پر بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آ رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو 10th ویو ہے اس کے ساتھ نمٹ رہا ہے، اور سائرن بج رہے ہیں اسرائیل میں، اسرائیل پورے اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف اسرائیل یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بڑے بیانات بھی رکھوں گا، علی لاریجانی اور اس کے علاوہ جو سید عباس عراقچی ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، اور ان بیانات نے اب ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ یہ جنگ جس کا آغاز امریکہ نے کیا تھا بڑا نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اب اس کا خاتمہ ہو، لیکن ایران نے کہا ہے کہ اب یہ ہماری ٹرمز پر ہی ہوگا۔ ترکی ٹوڈے میرے سامنے موجود ہے۔ ایران فائرز خیبر شکن ہائپرسونک میزائلز ایٹ اسرائیل، ارجز ریزیڈنٹس ٹو اسٹے ان ڈورز۔ یہ ایک تنبیہ جو ہے، وارننگ جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی طرف سے اسرائیل کے شہریوں کے لیے جاری کی گئی کہ آپ لوگ اندر اپنے گھروں میں چھپ کر رہیں، اسرائیل چھوڑ جائیں، سرکاری عمارتوں کے پاس نہ آئیں، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر نہ آئیں، کیونکہ ہم اب بڑا بھرپور قسم کا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد یہ اعلان کیا گیا کہ خیبر شکن ہائپرسونک میزائلز کے ذریعے حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا گیا ہے۔ پھر وہی تفصیل اس میں بھی شامل ہے، لیکن خیبر شکن میزائل ہے کیا؟ اس کی رینج جو ہے وہ 1450 کلومیٹر ہے اور 3rd جنریشن سالڈ فیول میزائل ہے۔ اس کے حوالے سے باقاعدہ جو گزشتہ چند روز میں خاص طور پر بہت بات چل رہی تھی کہ کب یہ میزائل جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس خوفناک جنگ کے خطرناک ترین مرحلے پر ایران نے بالآخر خیبر شکن میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps, the latest round of attacks targeted the Israeli government campus in Tel Aviv as well as military and security centers in Haifa and areas in East Jerusalem. The statement did not provide details on damage or casualties. کہ casualties کے حوالے سے ڈیمیج کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایران نے تفصیلات نہ تو جاری کی نہ اس کے حوالے سے دعویٰ کیا۔ یہ ضرور کہا ہے کہ فیٹ جو ہے، مقدر جو ہے وہ نہیں معلوم کہ کیا بنا بنجمن نیتن یاہو کا۔ اب یہ جو خیبر شکن میزائل ہے اس کے حوالے سے مختلف رپورٹس جو ہیں وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایران کا جو خیبر شکن میزائل ہے اس کی رینج 1450 کلومیٹر اور کیپیبل ہے یہ آف پینیٹریٹنگ اسرائیلی ایئر ڈیفنسز۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم دنیا کا سب سے بہترین اور جدید ترین فضائی دفاعی نظام تصور ہوتا ہے۔ ایک ہی فضائی دفاعی نظام ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوگا، جس گولڈن ڈوم کو بنانے کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حالیہ دنوں میں سامنے آئی جب انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ مجھے چاہیے کیونکہ ہم ممکنہ طور پر اس جو روس ہے اور چائنا اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، اس کے میزائل حملوں سے بچنے کے لیے گولڈن ڈوم بنانا چاہتے ہیں گرین لینڈ میں، اور ارلی وارننگ کے لیے ہم اپنے ریڈارز وہاں پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کیونکہ ابھی بنا نہیں ہے تو ابھی بھی پوری دنیا میں جس فضائی دفاعی نظام کو سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے وہ آئرن ڈوم ہے، لیکن اس آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرنے کی صلاحیت پروو کی ہے ایران کے خیبر شکن میزائلوں نے۔ The Khyber Shikan missile, repeatedly used by Iran in retaliatory attacks against the US and Israel, has shocked the world with its high maneuverability, hypersonic speed and superior ایکوریسی، کہ ایک تو بڑی پریسیجن کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ یہ ہٹ کرتا ہے، اس کی منووربلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سپر سونک اس کی سپیڈ ہے، اور اس کی پریسیجن نے پوری دنیا کو سکتے میں ڈالا ہے کیونکہ اس کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کامیابی سے ایران نے استعمال کیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں مڈل ایسٹ ٹینشنز جب سے ایسکلیٹ ہوئی ہیں، خیبر شکن میزائل اس وقت ایران کی ملٹری پاور کا سمبل جو ہے
استعارہ بن کر ابھرا ہے، جس میں کمبائنڈ نظر آتی ہیں ایڈوانسڈ سالڈ فیول ٹیکنالوجی اور ہائی پریسیجن سٹرائک کیپیبلٹیز، اس کی صلاحیت۔ یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ تھریٹ ہے ریجنل جتنے بھی ڈیفنس سسٹمز ہیں، اور اس کے بعد جو تصاویر شائع کی گئی ہیں جہاں جہاں یہ اس سے پہلے ماضی میں ہٹ کیا ہے، اس کی رینج ونس اگین 1450 کلومیٹر ہے۔ اس میڈیم رینج بیلسٹک میزائل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ لیپ ہے، ایک جمپ ہے ایران کی جو میزائل پروگرام ہے اس میں، اور جو ملک ہے ایران اس کی پوزیشن اسٹریٹجک ویپنز کے حوالے سے اس کو بہتر بناتا ہے۔ یہ ویپن خیبر شکن میزائل پروڈکٹ ہے، ایران اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے اس کو فرسٹ ٹائم انویل کیا تھا 2022 میں۔ یہ میزائل جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا، اس کا نام خیبر شکن جنگ خیبر کے جو ہے مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ It reflects the ideological values that Iran often associates with its weapons. Medium range ballistic missiles, MRBM, Khyber Shikan belonging to the solid fuel missile generation. It differs from older models that used liquid fuel, making them easier to detect and requiring longer preparation times. لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ میزائل ہے اور اب یہ داغ دیا گیا ہے۔ اس کا وار ہیڈ جو ہے وہ 450 سے 600 کلو گرام جو ہے وہ کنونشنل روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت اور بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پاسبلی فریگمنٹیشن وار ہیڈز فار انکریزڈ لیتھیلٹی، بہت ہی لیتھل اور بہت ہی مہلک قسم کا میزائل جو ہے وہ یہ تصور ہوتا ہے۔ اب یہ میزائل داغے جانے کی تصدیق جو ہے وہ ایرانین میڈیا، ٹرکش میڈیا وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کا ریکیپ ہے اس میں بہت ہی اہم خبریں ہیں، اور جو ساری صورتحال اس وقت بن رہی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جس جنگ کو شروع کیا گیا تھا اب اس کو سمیٹنے میں وقت لگے گا۔ خاص طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، تہران کے اوپر حملہ ہوا ہے، مختلف جگہوں پر حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا تھا سید عباس عراقچی ایران کے فارن منسٹر کا کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کر چکے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے ہم پر حملہ ہونا ہے، اور اب جو ہے وہ پہلے سے جو گیون انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایران کے طول و عرض سے جو ایرانی فوج ہے، پاسداران انقلاب ہیں، وہ آلریڈی گیون انسٹرکشنز کے تحت اپنے اپنے طور پر موزائک ڈیفنس جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ اب اپنا اپنا کام کریں گے۔ تو ان تک یہ پیغام پہنچانا جب ڈی سینٹرلائز ہو جائے، جب مرکزیت نہ رہے، چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس سے ڈیلیگیٹ کر دی جائے، پاور ڈیلیگیشن آف پاور ہو جائے، تو اس کے بعد جو وہاں پر موجود کمانڈرز ہیں ان کے پاس مکمل اختیار موجود ہے، تو اس جنگ کا آسان خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ساتھ میں جو سعودی عرب ہے اس کی آئل فیسلٹی، اس کے اوپر جو حملہ ہے اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن ایران کی طرف سے آئی کہ جو ریجنل کنٹریز ان کی آئل فیسلٹیز ہیں وہ ایران کے ٹارگٹس میں شامل نہیں ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سوال موجود ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اس کو نشانہ ہی نہیں بنایا، یا پھر یہ غلطی سے ہوا ہے۔ جو راس تنورہ آئل ریفائنری فیسلٹی ہے اس کو پیر کی صبح نشانہ وہ بنی، ایک ڈرون سٹرائک ہوا وہاں پر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں بڑی الارمنگ جو ہیں وہ اس کانفلکٹ میں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک واشنگٹن پوسٹ سمیت مختلف امریکی میڈیا کا یکا یک یہ دعوے کرنا کہ محمد بن سلمان نے کنونس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ حملہ کریں ایران پر۔ اب یہ حیران کن ہے اس انفارمیشن کا سامنے آنا۔ میں صرف آن دا بیسس آف انالیسس کہہ رہا ہوں، ناٹ آن دی بیسس آف انفارمیشن، کہ محمد بن سلمان کو بار بار اس میں ڈریگ کرنا یہ عین ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو کہ محمد بن سلمان نے یہ کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خبریں پھیلا کر ایران کو ارج کیا جائے کہ وہ سعودی عرب پر حملہ کرے، اور پھر یہ جو ریجنل ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ ایک آبجیکٹیو ممکنہ طور پر اچیو ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایران میں اگر موساد کے CIA کے ایجنٹس کی موجودگی، ان کا ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے، ایران کی ملٹری ہائرارکی میں موجود ہے، ان کی انٹیلیجنس ہائرارکی میں موجود ہے، پاسداران انقلاب میں موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر اتنی پریسیجن کے ساتھ وہ اٹیکس نہیں کر سکتے۔ گزشتہ سال جون میں بھی جو کیے اور اس جنگ کے آغاز سے
जो किए, उसका मतलब ये है कि उनके पास रियल टाइम ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस सोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर उनकी इतनी डीप पेनिट्रेशन है तो एक ड्रोन जो है अटैक करवाना सऊदी अरब के ऊपर ये भी उनके लिए मुमकिन है, ताकि ये जंग जो है वो एक नई सूरत इख्तियार करे जहां पर रीजनल प्लेयर्स मिलकर ईरान के ऊपर हमला आवर हों और उसकी तवज्जो बटे। हालांकि ईरान ने वाजे जो किया वो ये किया, बयान आया अली लारिजानी का, वो बयान ये आया कि और अरबी ज़बान में उन्होंने ये बयान जारी किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं जहाँ पर ईरान ने हिट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन फ़ौजी अड्डों को, उन एसेट्स को निशाना बना रहा है जो इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में। और उन्होंने ये कहा कि ये इलाके जो हैं वो अमरीकी सरजमीन तसव्वुर होंगे, ये आपकी सरजमीन तसव्वुर नहीं होंगे। अब इसी हवाले से जो अली लारिजानी हैं उन्होंने, अब ये ज़ाहिर है कि एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन इसके ऊपर हम आगे इसके ऊपर डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रा क्विकली गो थ्रू इट कि अली लारिजानी का जो बयान आया है कि किसी भी किस्म की टॉक्स, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं होंगे। ये जो दावे किए जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेरे से रब्ता किया है, ईरानी मेरे से बात करना चाहते हैं, ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इससे मिलता जुलता दावा किया, और अब जवाब में अली लारिजानी का ये कहना कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्या ईरान के अंदर डिवीजन को रिफ्लेक्ट करता है या फिर एक दो रुखी पॉलिसी जो है वो लेकर ईरान चल रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर दे और दूसरी तरफ ये सारी टाइम गेन करने के लिए और फिर यहाँ से अपने हमलों का सिलसिला जो है वो भी जारी रखा जाए, या एग्जैक्टली इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ टू बी सीन। बट क्लियरली ईरान को अप्रोच किए जाने का इंदिया मिलता है कि ईरान को राबता करके कन्विंस करने की कोशिश की गई है। अब मुतअद्दिद बयानात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से, उनके हेड की तरफ से सामने आ रहे हैं कि ईरान जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा, ईरान हमारे साथ बैठ नहीं रहा, ईरान की जानिब से सर्द मोहरी इख्तियार की जा रही है, दोबारा से न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो रिज्यूम की जाएँ। तो ये गुफ्तगू जो है वो चल रही है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक़ची ने बड़ा क्लियरली ये कहा है, ये बयान दिया है कि ईरान विल टेक रिवेंज फॉर असैसिनेशन ऑफ लीडर सैयद अली ख़ामनेई की जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा। टेलीफोन पर वो बात कर रहे थे आर्मीनियन काउंटर पार्ट, अपने जो हम मनसब हैं ईरान के, जो आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर सूरत बदला लेंगे और जितनी भी अमरीकी अड्डे हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया कि ईरान टू डिसाइड व्हेन वॉर एंड्स, कि ये फैसला अब ईरान ने करना है कि ये जंग कब ख़त्म होगी। अब मैं क्विक रिकैप जो है वो आपके सामने रख देता हूँ कि गुज़श्ता 5 घंटों के दौरान क्या बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। अब तक हमारे इल्म में ये है कि ईरान में 555 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इसराइल और अमेरिका के हमलों में। तकरीबन जो 131 जो हैं वो बड़े हमले हुए हैं। आग लगी है रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी में, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। जो डेब्री है वो गिरा है एक 2 ड्रोन्स का, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। ये बयान सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर कूपर जो है उन्होंने कहा कि एक ड्रोन ने बरतानिया का जो अड्डा है साइप्रस में उसकी रनवे को हिट किया है। मुतज़ाद इतलात आई पहले कि बरतानिया ने इजाज़त दे दी है डियागो गार्सिया और दीगर बेसिस को इस्तेमाल करने की, फिर उसको वो अपडेट किया गया कि उसका बड़ा लिमिटेड मैंडेट है कि सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के उन हथियारों को निशाना बनाने के लिए हमने अपने अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है जिसमें ईरान के उन हथियारों को निशाना बनाया जा सके जो हमारे तक या हमारे एलाइज तक पहुंच सकते हैं या बड़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो फैला सकते हैं। और इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि इट्स टू लेट, बहुत देर कर दी बरतानिया ने ये ऑफर करते करते। बहरहाल डियागो गार्सिया जो है उसकी इजाज़त जो है वो दे दी है। सेवरल यूएस वॉर प्लेन्स हैव क्रैश्ड इन कुवैत, अब उसको फ्रेंडली फायर कहा जा रहा है। F-15 तैयारे, दीगर तैयारे जो हैं वो 3 कम से कम तैयारे अब बताए जा रहे हैं, जबकि ईरान ने यह दावा किया है कि हमने अपनी एयर स्पेस में एक F-15 तैयारा जो है
وہ امریکہ کا وائلیشن کرنے کے دوران جو ہے جب انہوں نے وائلیٹ کیا ہماری ایئر سپیس کو تو ہم نے اس کو مار گرایا ہے. جو سیورل یو ایس وار پلینز کی اطلاع آئی کویت میں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف مقامات پر پاکستان میں بھی ان کی جو ایمبیسی ہے اس کو بند کر دیا گیا. آج کوئی آپریشنز نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ کویت میں، عراق میں 2-3 اور مقامات کے اوپر حملوں کی اطلاعات ہیں. اسرائیلی ایئر اٹیکس لبنان کے اوپر جاری ہیں. 31 لوگ اس میں شہید اور 149 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. بحرین میں جو امریکی ایمبیسی ہے اس نے کہا کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں امریکی شہریوں پر، اور کچھ فوٹیجز بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں امریکن اپاچی اور دیگر ہیلی کاپٹرز جو ہیں اور طیارے فارمیشنز میں متحدہ عرب امارات سے فلائی کرتے ہوئے اور دیگر مقامات سے، دیگر ممالک سے، اڈوں سے فلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ انفارمیشن ویکیوم بھی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ جیسے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو امریکہ جو ہے وہ ایران سے جتنا دور منتقل کر سکے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ممکن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابراہم لنکن، یو ایس ایس ابراہم لنکن وہاں پر موجود ہے، وہ بحری بیڑا وہاں پر موجود ہے، جو گلف آف عمان ہے اس کی سائڈ پر وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر یہ ایسٹس نہیں جا سکتے. یہ ضرور ممکن ہے کہ جو سٹاف ہے، جو امریکی لوگ ہیں، امریکی شہری ہیں، ان کو منتقل کرنے کے لیے اب ان جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہو. بہرحال یہ ساری جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہیں. البتہ فوٹیجز اس وقت بہت سی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ امریکی جو ہیلی کاپٹرز ہیں، امریکی جنگی طیارے ہیں، وہ فارمیشنز میں اڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقامات پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سیکیورٹی سورس جو ہے اس نے الجزیرہ کو یہ کہا کہ یو ایس اسرائیلی میزائل اٹیک جو ہے اس کے حوالے سے نے ٹارگٹ کیا ہے بہت ساری سائٹس ایران میں، اور کتائب حزب اللہ کو بھی ٹارگٹ جو ہے وہ بغداد میں کیا گیا ہے. پھر جو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے نتانز کی، اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے IAEA نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہوا ہے. نتانز کی جو ان کی یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. پھر ہمارے سامنے جو مزید بڑی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اسرائیلی آرمی کہتی ہے کہ آل آپشنز آن ٹیبل فار لبنان گراؤنڈ انویژن، کہ زمینی حملہ جو ہے وہ بھی لبنان پر کیا جا سکتا ہے. اور اسی دوران جو فرانس کے ڈپلومیٹس ہیں ان کی جانب سے، ان کے سفارتکاروں کی جانب سے، ٹاپ ڈپلومیٹ جو ان کے جو فارن منسٹر ہیں جان نوئل بیرٹ، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہے ایران پر وہ یونیلیٹرل ہے اور اس میں لیجیٹیمیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے اسرائیل اور امریکہ کے منہ پر کہ ان کے قریبی ترین اتحادی بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد موجود ہے جس قسم کا حملہ جو ہے وہ کیا گیا. IAEA کا بیان میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. ایران کی 10th ویو آف میزائل نے خوف و ہراس اسرائیل اور آکوپائڈ ویسٹ بینک میں مغربی کنارے میں پھیلا دیا ہے. سعودی عرب نے ٹیمپریرلی اپنا جو راس تنورہ ریفائنری ہے اس کو ڈرون اٹیک کے بعد بند کر دیا ہے. پھر ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے کہ میزائل جو ہیں وہ کچھ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں گلف میں، اور اٹیکس جو ہیں ان میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تبصرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نوز ایگزیکٹلی وٹ اٹس ڈوئنگ ٹارگیٹنگ گلف نیشنز، اور گلف نیشنز کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ایک تو امریکی جو وہاں پر ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے، اور دوسرا ان ممالک کو غیر محفوظ جو ہے وہ ان کے شہریوں کی طرف سے ایک پریشر ان کی حکومتوں پر بڑھانا، اور پھر ان حکومتوں کے اوپر اتنا دباؤ بڑھانا کہ وہ امریکہ کے پیر پکڑیں اور کہیں کہ اس جنگ کو بند کریں، اس کو سمیٹیں. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ابھی تک آثار نظر نہیں آ رہے. پھر جو ہے فرانس نے اس بات کا اندیا دے دیا کہ ہم جو گلف ممالک ہیں ان کو اور اردن کو ایران کے خلاف بچانے کے لیے تیار ہیں. ڈیبری فالز آن ابو دھابی ویئر ہاؤس کمرشل فیسلٹی آفٹر ڈرونز انٹرسیپٹڈ. جو ڈرون انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں ان کا ملبہ گرنے کے حوالے سے خبریں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں. ایران یو ایس پریزنس ان نیبرنگ کنٹریز ایز اوفینسو پلیٹ فارم کے طور پر دیکھتا ہے. یہ خبر سامنے آئی ہے. پھر غزہ جو ہے اس میں لوگ اس وقت چیزیں ذخیرہ کر رہے ہیں. 5 ایرانی سولجرز جو ہیں یو ایس اسرائیلی اٹیک خرم آباد میں
اس میں ان کی شہادت کے حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ پھر ہمارے سامنے جو اس وقت تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں، میں مزید جو ہے اس کو ریفریش کر لیتا ہوں تاکہ اب کی جو تازہ ترین خبریں ہیں، 8 پیسنجر فلائٹس ٹیکن آف فرام ابو دھابی، ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق 8 فلائٹس جو ہیں وہ ابھی اڑی ہیں ابو دھابی سے، اور اس میں یقیناً وہ لوگ جو ہیں جو ایویکویٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو امیر لوگ ہیں وہ یو اے ای چھوڑ رہے ہیں، بائی روڈ وہ سفر کر رہے ہیں، ریاض کا وہ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کے مختلف مقامات کا، اور وہاں سے پھر فلائٹیں پکڑ کے اپنے ممالک یا ایسے ممالک جو جنگ کی لپیٹ سے دور ہیں وہاں پر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اسرائیلی آرمی ہے اس نے ایویکویشن آرڈر 18 لبنانی ٹاؤنز میں جاری کر دیا ہے۔ ایران موونگ نیوکلیئر اسٹاک پائلز وڈ بی سوسائڈل ٹیکٹک، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ جو نتانز کی فیسلٹی کے اوپر حملے کی بات کی گئی ہے، جس کو IAEA ڈینائی کر رہا ہے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے بلینکٹ میں جو اسٹاک پائل ہے یورینیم کا، اس کو کہیں افسودہ یورینیم کا ناٹ جو ابھی اس قابل نہیں ہے کہ جس سے ایٹمی ہتھیار بنایا جا سکے، لیکن افسودہ یورینیم 60% انرچڈ یورینیم اس کو موو کیا جا رہا ہے۔ سویلین ٹارگٹس کے اوپر حملوں کو رشیا نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے حزب اللہ جو ہے اس کے انٹیلیجنس کمانڈر کو شہید کر دیا ہے۔ US ملٹری کہتی ہے کہ اب جو نمبر ہے سروس ممبرز کا وہ 4 ہو چکا ہے، 3 سے بڑھ کر اب یہ 4 ہوا ہے۔ اپنے ظاہر کے جو نقصانات ہیں ان کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کر رہا امریکہ۔ ساتھ میں فلائٹ کینسلیشن، دیٹس لائک obviously that goes without saying۔ ایمرجنسی سروسز بلڈنگ ان ایران ہیڈ اسٹاف اس میں انجر ہوا ہے۔ قطر انرجی نے ہالٹ کر دی ہے LNG کی پروڈکشن۔ ایرانین ڈرون اٹیکس جو ہے راس لفان میں ہوا اور اس کے بعد وہاں پر LNG کی پروڈکشن۔ سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو کچھ اسٹاک ایکسچینجز میں ہو چکا اور گلوبل اکانومی کو جو دھچکا لگ چکا، تیل کی سپلائی بند ہو چکی، اور اب جب جو آئل ریفائنریز ہیں جب وہ اپنا فنکشن بند کر دیں گی تو پھر پوری دنیا کے اوپر جو کاسٹ جانے لگی ہے اس جنگ کی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پر، بنجامن نیتن یاہو پر، اور ان کے اس مس ایڈونچر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اوپر اب پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ US ملٹری جیٹ کریشز ان کویت ناؤ، ظاہر ہے کہ پھر اب وہ ریپیٹیشن ہے انہی خبروں کی، تو میں یہاں پر اس ویڈیو کو روکوں گا اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم خاص طور پر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے اس بات پر کہ ایران کے پاس کتنی سکت ہے، آخر کب تک ایک ملک جس کے اوپر دہائیوں سے پابندیاں ہیں، چیکس موجود ہیں، وہ بزنس نہیں کر سکتا، اس کے اکاؤنٹس فروزن ہیں، اس کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز نہیں ہو سکتی، وہ جو پروڈیوس کرتا ہے میجورٹی آف اٹ 90% سے زیادہ اپنے ہاں لوکلی پروڈیوس کرتا ہے، تو ایک ایسے ملک کی کتنی صلاحیت ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف اس کے برادر اسلامی ممالک اس کے خلاف کھڑے ہوں، اسرائیل موجود ہو، امریکہ موجود ہو، پورا مغرب موجود ہو، جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو ایران کب تک اس ریزسٹنس کو جاری رکھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اندازے بھی ہیں، اور جو کاسٹ امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو بیئر کرنی پڑے گی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دعوے موجود ہیں۔ ابھی تک کو میں اس ویڈیو کو یہاں پر روکتا ہوں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔